जम्मू कश्मीर में इंतखाबात, कब तक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे, और क्या जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के ख़त्म होने के बाद, यहाँ पर एक हुकूमत के बनने के बाद, क्या जम्मू कश्मीर को वापस एक रियासत बनाया जाएगा, या ये सब बातें यूं ही की जा रही हैं, न इंतखाबात होंगे और ना ही रियासत वापस आएगी जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हालांकि पस पर्दा तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात की तैयारी करना शुरू कर दी है, लेकिन पर्दे के आगे यूं कहा जा रहा है कि जी यूं है तो ऐसे है तो वैसे है। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रहनुमा सैयद अल्ताफ़ बुखारी हैं, और मैं इस वक्त बिल्कुल लाल चौक के साथ उनके घर पर हूं। तो आइए इनसे समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या वाकई इंतखाबात होने जा रहे हैं। अल्ताफ़ साहब, क्या जम्मू कश्मीर में आप मान के चलें कि 6 महीने के बाद इंतखाबात होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अब बार बार जब चुनाव, इंतखाबात, असेंबली इलेक्शंस की बात सुनते हैं उन्हें यकीन नहीं होता कि वाकई इलेक्शन होंगे। जुनायद साहब, ये बात सही है कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत मौजून वक्त है इलेक्शन के लिए, क्योंकि जब सब लोग मिल के कोई चीज़ मांगते हैं तो मरकज़ी सरकार को इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि ये बेहतरीन वक्त होता है। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट, द आयरन इज़ हॉट, पीपल वांट अ गवर्नमेंट. It is not that government of India wants a government. People of Jammu and Kashmir want a government. This is a full circle. 90 को याद करिए और आज को याद करिए, तब कोई सरकार नहीं चाहता था, आज जम्मू कश्मीर के लोग सरकार चाहते हैं. इससे बड़ी चेंज कब दिल्ली को मिलेगी? ये तो आप सब बताइएगा इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। हालांकि पोस्ट 370 सब मतलब ये बार बार अलग अलग लिखने वाले कह रहे थे कि जनाब अब तो कश्मीर में कभी इंतखाबात होंगे ही नहीं, हुए तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जब एक सियासी रहनुमा ये बात करता है और कहता है कि लोग इंतखाबात में शामिल होने के लिए, इंतखाबात में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो तैयार हैं और जल्द इंतखाबात होने चाहिए, वो अपनी एक हुकूमत चाहते हैं, तो ये किस बुनियाद पर है? कि मैं आपको बताऊंगा, मेरी आदत है, मैं सच बोलता हूँ. सच बात यह है कि शायद मरकज़ी सरकार ने इन 3 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों को बावर ये कर दिया कि कितनी ही बुरी आपकी अपनी सरकार हो, डेमोक्रेसी की अपनी वैल्यू है, और जिसे शायद 47 से 2018 तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी माना नहीं. हमेशा कहा ये कठपुतली सरकारें हैं. आज उनको लगता है वो कठपुतली सरकार ही बने, वो उनकी अपनी सरकार है, क्योंकि इन ब्यूरोक्रेट्स ने जो उनका हाल इन 3 साल में किया. ये नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल, मैं कहूँगा ये लोगों ने कोई पिटाई उनकी की या ऐसी की, लेकिन सुनवाई उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से जब पॉलिटिशियंस को लोग मिलते हैं तो मैं नहीं कहता हूँ 100% जो वो कहते हैं वही होता है, लेकिन एटलीस्ट दे गेट अ हियरिंग. शायद वही कमी रही. बाकी काम तो इन लोगों ने भी किए, नॉर्मल के काम कभी मैं नहीं कहूँगा कि नहीं किए होंगे, नॉर्मल के काम इन्होंने भी किए, लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई. और जब तक ना सुनवाई इज़ हाफ ऑफ द मरीज़ की क्लियर हो जाती है, डॉक्टर सुनता है ना, तो आधा दर्द तो वहीं से ख़त्म होता है, आधा तो फिर दवाई से. आप कह रहे हैं कि इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होंगे, इंतखाबात के बाद क्या जम्मू कश्मीर को एक रियासत का दर्जा वापस मिलेगा? सैयद अल्ताफ़ बुखारी को ज़ाती तौर पर क्या लगता है? एक तो हो गया कि कयास आ रहा है, आप कह दें कि जी मिल जाएगा, वादा हुआ है, आपको लगता क्या है? क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, होम मिनिस्टर से मिलते हैं, इन दोनों से जब आप मुलाकात करते हैं तो एक जहन पर पढ़ लेता है इंसान के जहन में क्या तस्वीर है? देखिए, मैं आपको सच बताऊंगा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहेंगे कि वो प्लेट पे मिलेगा. यही गलती शायद 72 साल हम लोगों ने की कि हमने कहा साहब वादा हुआ है 47 में कि राइट टू प्लेबिसिट होगा. किसी ने कोशिश नहीं की, नहीं हुआ, ख़त्म हो गया. 370 भी गया, अब तो उसकी बात ही नहीं है. स्टेटहुड हैज़ बिन प्रॉमिस्ड, बट वील हैव टू वर्क फॉर इट. हमें मेहनत करनी होगी. और वहाँ में आई डिफर फ्रॉम माई अदर पॉलिटिशियंस जो यहाँ जम्मू कश्मीर के सियासतदान हैं. वो कहते हैं साहब ये तो मिलना ही है. ये जब मैं 2020 में निकला और हमने अपनी पार्टी का गठन किया, जब हमने कहा प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, तो कहते ये तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, ये क्या कह रहे हैं? प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स उन्होंने कहा, लेकिन जब ऑर्डर आया उसमें तो क्लास 4 ही था. तो मेरा मानना है टू गेट स्टेटहुड बैक वी विल हैव टू वर्क हार्ड, स्ट्राइव हार्ड. बल्कि मैं बताऊंगा गिड़गिड़ाना पड़ेगा. कोई मुझसे इत्तेफाक नहीं करेगा.
آپ کو پتہ ہے میرا کرٹیسزم اس بات پہ ہوگا، بزنس مین ہے کہاں سیاست دان ہے، اس کو تو گڑ گڑانا ہی آئے گا، گڑ گڑا کے ہی بھائی جس طرح اپنا آپ بزنس کرتے ہو اور اپنے بزنس کو اچیو کرنے کے لیے آپ افسر کے سامنے گڑ گڑاتے ہو یا پالیٹیشین یو ہیو ٹو، یہ بھی تو ہمارا ہی اپنے اسٹیٹ کے میرے لوگوں کی خواہش جب ہے تو وہ میرا ہی ہوا نا، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، مٹھی کوئی مشت دکھا کے اور مٹھی دکھا کے آپ لے نہیں پاؤ گے دلی سے، آپ کو ہاتھ جوڑ کے دلی سے لینا پڑے گا، بہت پیار سے، جتنی سختی سے لیا گیا اتنے ہی پیار سے واپس لانا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ مفتی محمد سید آپ کی سیاسی رہنما بھی ایک وقت رہے ہیں، مفتی محمد سید نے ایک وقت کہا تھا کہ طوفان کا آدمی ہے نریندر مودی، آپ بھی پرائم منسٹر سے مل چکے ہیں، آپ پرائم منسٹر سے جب آپ نے ملاقات کی اس کے بعد آپ کو کیا لگا کہ جموں کشمیر کو لے کر ان کے ذہن میں ان کے دل میں کیا ہے؟ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ گری رحمت کرے، ہی واز اے ویژنری، پولیٹیکلی ان کا قد بہت بڑا تھا، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، پولیٹیکلی کوئی ایسا میرا قد نہیں، لیکن آئی فاؤنڈ پرائم منسٹر ٹو بی سمپیتھیٹک ٹورڈس کشمیر اینڈ کشمیریز، لیکن ٹھیک ہے ان کا اپنی پارٹی کا ایک ایجنڈا تھا، انہوں نے وہ پورا کیا اور چھپ کے نہیں کیا، کھل کے کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی بات کہنے اور سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو شاید ضرور وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے مداوا ہی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل مین سٹریم کشمیری کو ہندوستان کی پولیٹیکل مین سٹریم میں آنا چاہے، ہی شوڈ بی پارٹ آف دی مین سٹریم آف انڈیا، دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ وہ پولیٹیکل بی جے پی میں آئے یا کسی میں آئے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کو باہر رکھ کے یہ کیا گیا، اگر وہ بات مانی جائے تو پھر تو کشمیر کے تئیں، اور باقی آگے دیکھیے، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ وہ سیاستدان بھی ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، تو یہ ایسا بھی تو نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں صاحب وہ سیاستدان نہیں ہیں، اور اس ملک کے وزیر اعظم ہونے کے ناطے تو ہمیں سب ایکسپیکٹیشن ان سے ہے، اور کس سے رکھیں گے؟ دیکھیے مسئلہ تو انہی سے ہے، سب مسئلے جموں کشمیر کے دلی کے ساتھ ہے، حل بھی دلی ہی کرے گی، اور دلی میں جو پردھان منتری ہوگا، گृह منتری ہوگا، وہی کریں گے۔ الطاف صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ٹینڈنسی ہے وادی کشمیر میں، کہ مجھے اچھے سے یاد ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی 1999 میں بنی، 2007-8 کی دہائی میں میل ٹوڈے میں خبر لگی جس میں کہا گیا کہ یہ انٹیلیجنس کا بہت بڑا آپریشن تھا، جس آپریشن میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو وجود میں لایا گیا تھا۔ اب اس وقت جو ہے لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز کانفرنس اور اب جموں کشمیر اپنی پارٹی دونوں جو ہیں یہ مرکز کی پارٹیاں ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کشمیریوں کے تئیں ان کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کچھ لوگوں کے بیچ میں جو اس وقت پروسا جا رہا ہے، یہ بار بار اس کو رپیٹ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کی مقصد اور منشا کیا ہے؟ جنید صاحب میں بتاؤں گا، اگر آپ 1947 سے جموں کشمیر کی ہسٹری لیں گے، آج تو سوشل میڈیا تو اس پچھلے 2 دہائیوں کی سٹوری ہے۔ 1947 میں کہتے ہیں جب شیخ محمد عبداللہ صاحب یہاں کے لیڈر تھے، اس وقت کہا گیا صاحب پتوں پہ لکھا ہے نوز باللہ نوز باللہ لا الہ الا اللہ شیخ محمد عبداللہ، دس واز دی پروپیگنڈا مشین آف نیشنل کانفرنس۔ کشمیری میں بتاؤں گا، گیا پھر جب زانا قدل میں پتہ کیا گئی، کہا جی تھوک گئی، یہ ان کا میکنزم تھا اور یہ ان کا ہوا بنانے کا طریقہ ہے، اور وہ قائم دائم ہے ابھی تک، اس میں ان کو کوئی مات نہیں کر سکتا ہے۔ دے بلیو ان اے پروپیگنڈا وچ از یونیک، وہ لوگوں کو باور کرتے ہیں کہ ہمارے بنا کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ جب آپ ہسٹری دیکھیں گے، 1947 میں پارٹیشن ہوا اس ملک کا مذہب کے بنیاد پہ، شیخ محمد عبداللہ صاحب نے فیصلہ لیا ہندوستان کے ساتھ جانے کا، اٹ واز ہز ڈیسیجن، ہی میڈ پیپل ٹو فالو اٹ، کسی نے پھر انہوں نے ہی 53 میں کہا محاذ رائے شماری، پھر انہوں نے ہی 75 میں کہا کہ صاحب آوارگی، پھر انہوں نے ہی 87 میں فاروق راجیو ایکارڈ کیا، انہوں نے ہی 96 میں آٹونومی کہا، پھر چپ بیٹھے۔ تو مطلب کہنے کا ہے کہ ان کا پروپیگنڈا مشین جو ہے وہ اتنا آئلڈ مشین ہے کہ ان کی خامیاں یہ کبھی لوگوں کو باور نہیں کرتے۔ انہوں نے ہی یہ کہا کہ پی ڈی پی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کریشن ہے،
آج جب وہ ساتھ آج ان کے ساتھ ہیں پی ایچ ڈی میں، تو آج وہ دودھ کے دلہے ہو گئے. آج ان کو لگتا ہے کیونکہ سچ بولنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ جو نیا آ گیا یہ اس کو کہتے ہیں یہ تو دلی والوں کا آ گیا. پھر کچھ دن اگر کل جب تک سجاد صاحب ان کے ساتھ تھے تبھی سجاد صاحب کے بارے میں کہا پیپلز کانفرنس، وہ تو پی ایچ ڈی کے اسپوکس پرسن تھے اس وقت، کیوں نہیں وہ دلی کے کریشن تھے. تو کہنے کو، اور یہاں جموں کشمیر میں لوگ شاید یقین بھی کر لیتے ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ یہاں لگتا ہے نا سب کچھ دلی کرتا ہے. دلی ہیز این امیج مچ بگر دین واٹ اٹ کین ڈو اور کی ناٹ ڈو. اتنی امیج بنائی گئی ہے. تو ہمیں بھی کہا گیا شروع میں ایسے ہی کہا گیا، جب ہم اب کبھی بات کرتے ہیں کہ جو بی جے پی نے حال کیا، ایسا نہیں ہے. بی جے پی 4 سال سے یہاں رول کر رہی ہے. میں تو کشمیریوں کو تو شاید بی جے پی سے کوئی امید نہیں تھی، جموں والوں کو تو بہت امید تھی. ان کی امیدوں پہ تو وہ کھرے اترے نہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ کہ صاحب انہوں نے کیا کیا، تب کہتے ہیں دیکھو صاحب یہ تو اب دلی میں ان کی شاید چلتی نہیں ہے. اور جرنلسٹ بھی کہتے ہیں کیوں الطاف صاحب دلی والے ناراض ہو گئے؟ یار سچ بولنے، سچ میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں دلی کے خلاف کچھ بولو گے تو وہ نہیں بولو. سچ میں تو سچ ہی آتا ہے نا. الطاف صاحب مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ حزب اختلاف کا جہاں تک تعلق ہے، آج اکثر یہ الزام لگتا ہے، صحافیوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جب ہم سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ حزب اختلاف سے ہی سوال پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں، آپ مرکز میں جو حکومت میں ہیں ان سے سوال نہیں پوچھتے. تو آپ نے چونکہ تمام جتنا بھی میڈیا ہے یا باقی جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں جموں کشمیر میں، ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، تو کتنی محبت اور کتنا پیار رہا ہے الگ الگ سیاسی جماعتوں کو جو برسر اقتدار آئیں، انہیں کتنا پیار اور کتنی محبت رہی ہے ڈیسنٹ سے، کتنی محبت رہی ہے ان کو کرٹیسزم سے، اور کتنا پیار وہ دیتے تھے ان آرگنائزیشنز کو، ان اخبار کے دفتروں کو جو اخبار کے دفتر ان کا کرٹیکل ہوا کرتے. دیکھیے صاحب، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہر دور میں یہی چلا ہے. ہر دور میں دیر ور فیوریٹس اینڈ دیر ور دوز جو انڈیپینڈنٹ صحافت کرتے تھے. انڈیپینڈنٹ صحافت کی کسی نے آج تک جگہ نہیں دی. انڈیپینڈنٹ صحافی یا مر گیا یا مارا گیا. آج تک تو ہم نے یہی دیکھا. ٹھیک ہے آج ڈفرینٹ دور ہوگا، آج ڈفرینٹ فیوریٹس ہوں گے. تو اس میں آپ کیوں ہم کیوں آج چلا رہے ہیں؟ جب ہم یہ گیم کھیل رہے تھے تب وہ صحیح تھی کیا؟ آج اگر وہی گیم جو آج برسر اقتدار، تو پھر وہ ویسے ہی کریں گے. اسی پر میں آؤں گا. بات کی جاتی ہے 1987 میں، 1990 کی بات کی جاتی ہے جی کہ مفتی محمد سید جو ہے مرکز میں جب وہ ہوم منسٹر بنے تو انہوں نے جگموہن کو جموں کشمیر میں گورنر بنا کر بھیجا. میں الطاف صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ ان تمام سیاسی لوگوں کے بڑے قریب رہے ہیں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور مفتی محمد سید کے بیچ میں محبت کتنی تھی، دونوں کے بیچ میں پیار کتنا زیادہ تھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مفتی محمد سید نے جگموہن کو جموں کشمیر کس مقصد سے بھیجا ہوگا؟ دیکھیے میں بتاؤں گا، اس وقت جب 89 میں فیصلہ وہ ہوا کہ جگموہن صاحب کو یہاں بھیجا جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس میں ایک ڈر سا تھا. ایک ڈر یہ تھا کہ شاید کیونکہ تب تک جتنے بھی گورنر رہے نیشنل کانفرنس وڈ ہینڈل دیم اینڈ مینیپولیٹ دیم. ان کو لگا کہ اس کو ہم 84 میں بھی نہیں مینیپولیٹ کر سکے اور شاید اب بھی وہ نہیں وچ از ٹو مائی بلیف ناٹ ویری کریکٹ. کیوں؟ دور ڈفرینٹ تھا، 84 ڈفرینٹ تھا، حالات ڈفرینٹ تھے. اگر یہ رہتے اگر 90 کے حالات ڈفرینٹ تھے، فاروق عبداللہ ووڈ ہیو بین دی ڈارلنگ آف جگموہن. وائی ناٹ؟ جگموہن نے اپنی کتاب مائی فروزن ٹربولنسز میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جب میری مخالفت کی تو میں بڑا حیران ہو گیا. حیران اس بات پر ہوا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے 1986 میں ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر کہیں پر 3 بیلٹ باکس رکھ دیے جائیں، ایک نیشنل کانفرنس کا، ایک کانگریس کا اور ایک جگموہن کا، تو جگموہن کا بیلٹ باکس جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں سے بھرا ہوا ہوگا. تو اس نے کہا کہ جب میری مخالفت ہوئی تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ بھائی میری مخالفت کیوں کر رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے. 86 میں جب گورنر راج لگا، جو جگموہن صاحب نے وہ روڈز اس وقت بنائے، تب تک تو کسی نے دیکھے نہیں تھے. یہ بات سچ ہے. اور کشمیری ڈیولپمنٹ جب دیکھتا ہے تو وہ اس کے حق میں ٹھیک ہے. پھر 90 میں چونکہ بڑے حادثات ہوئے، مولانا فاروق کی کلنگ، اوقدل ہوا، ڈفرینٹ چیزیں ہوئی، اور جو سرکار میں ہوتا ہے اسی پہ سب الزام لگاتے ہیں. دیکھیے جگموہن صاحب کو وہ الزامات تو بہرحال برداشت دنیا میں نہیں ہے اب، اس لیے وہ تو اس کے ساتھ ہی ہسٹری ول آلویز ایکیوز ہم آف دیٹ ویدر ہی واز انوالوڈ اور ہی واز ناٹ انوالوڈ. لیکن چونکہ وہ سربراہ تھے تو
اس الزام کے مورد تو وہ ٹھہرائے گئے. لیکن الطاف صاحب اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ جموں کشمیر کے چیف منسٹر تھے. 1988-89 میں وہ چیف منسٹر تھے. اس کے بعد انہوں نے 19 جنوری 1990 کو انہوں نے استعفیٰ دیا, وہ بھی رات کو 11:30 بجے. اس کے بعد 1996 سے 2002 تک وہ دوبارہ چیف منسٹر بنے. یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ جب 1996 میں تھے تو آپ کچھ قدرے اور زیادہ ایکسپیرینس چیف منسٹر تھے. لیکن انڈین ایکسپریس میں خبر آئی نیرو واز فڈلنگ وائل روم واز برننگ. انڈین ایکسپریس میں خبر آئی. اس کے بعد اس سرکار کو بی آر سنگھ اشوک جیٹلی سرکار کہا جاتا تھا کہ بھائی فیصلے تو سب اشوک جیٹلی اور بی آر سنگھ کر رہے ہیں, ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو سیریس ہی نہیں ہے سرکار کو لے کر. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو 96 سے 2002 کا دور تھا, اگر اس دور میں جو کتابوں میں آیا, جو لوگوں نے لکھا, اگر اس دور میں اتنی نان سیریسنس تھی تو یہ کیسے مانا جائے کہ جب ملٹنسی بڑھ رہی تھی, جب کشمیر گھاٹی میں آتنکواد بڑھ رہا تھا, جب حملے ہو رہے تھے, بم بلاسٹ ہو رہے تھے, تو کیسے مانا جائے سرکار سیریس تھی, سرکار سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی, سرکار سب کچھ کر رہی تھی لیکن ہو کچھ نہیں رہا. دیکھیے میں ایک چیز آپ کو سچ بتاؤں, 96 سے 2002 تک نیشنل کانفرنس نے ہر ایک حربہ استعمال کیا اس ملیٹنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر بھی پی ڈی پی وجود میں آئی یا پی ڈی پی جگہ بنا سکی لوگوں میں, وہ اسی لیے تھا کیونکہ ظلم بہت تھا. آپ کو یاد ہے وہ ایس او جی جو ان کی ہوتی تھی, ہاں, تو اسی پہ تو پی ڈی پی کا نعرہ تھا, ہمیں لاؤ, ہم ان کو بند کریں گے. تو وہ کریڈٹ تو انہی کو جاتا ہے نا. جتنا ظلم وہ تھا اس وقت, ملیٹنٹوں کا ظلم تو ختم ہو چکا تھا, وہ ظلم تھا. تو میں تو کہتا ہوں ملیٹنسی کو زندہ انہوں نے اس وقت رکھا. تو اس کا تو آج تک انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا کہ, اور اسی بنا پہ یہ ہارے بھی. اور مفتی صاحب کے 3 سال جو پھر وہ آئے, تو اگر گولڈن پیریڈ اس میں لکھا جائے تو شاید سب سے بڑا ڈیسیجن تو وہی تھا کہ جب انہوں نے ان کو بارکوں میں بھیجا, انہوں نے بھی ختم نہیں کیا, نام بدل دیا. دیٹ از واٹ این ایکسپیرینس پالیٹیشین ڈز. ہی ڈیڈ اٹ دی سیم وے. وہی شاید اگر محبوبہ جی نے بھی 2016 میں کیا ہوتا, اف شی ووڈ ہیو ہینڈلڈ اٹ بیٹر رادر دین ابنڈننگ دی اتھارٹی, جس وقت برہان وانی کا قصہ ہوا تو وہ 200 لوگ نہیں مارے ہوتے. آج اگر آپ اس سرکار کو کوئی کریڈٹ دیتے ہو تو وہ تو یہی لا اینڈ آرڈر کا کریڈٹ ہے نا. ہم نہ مانیں, دیکھو سچ بولنا اگر گناہ ہے ہم تو بولتے ہیں, سچ یہ ہے کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو, لوگ نہیں مر رہے ہیں. میں آج حیران ہو گیا سن کر, بنگال سے ایک فیملی آئی ہے ڈیسٹینیشن ویڈنگ کرنے کے لیے, تاج ویونتا میں بیٹھی ہوئی ہے. پریشان ہوا سڑکوں کے اوپر جو بھیڑ میں نے دیکھی, اور اس کے بعد میں ہوٹلز کا جب دیکھ رہا ہوں 3-3 لاکھ روپے میں آپ کو گھاٹی میں ہوٹل میں کمرہ مل رہا ہے. تو یقین نہیں آ رہا, مطلب دور پار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں حالات تو وادی میں ٹھیک نہیں ہیں, وہاں پہ کیا بدلا. تو یہ جو سب چیزیں ہو رہی ہیں یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ یہ جموں کشمیر ہے. اس جموں کشمیر میں آپ اگر دیکھتے ہر چیز کو نارمل سی سے یہ کیا جاتا ہے, جب تک نہ کوئی چھوٹا سا انفارچونیٹ ہو جائے. اگر یہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہ کرے, اور شکر اللہ کا ہے پچھلے 3 سال سیاستدان اس کو بیچے نا پوری ملک میں. پچھلے کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو چینلز چلاتی تھی وہ چینلز بھی نہیں چلا رہی ہیں. تو لوگ آ رہے ہیں, پورے بھارت سے آ رہے ہیں, کہیں فارن سے بھی آ رہے ہیں. کشمیری جس طرح ایک میزبان ہوا کرتا تھا, ایکسلنٹ میزبانی کرتا ہے, آج بھی کرتا ہے, اور ہم خوش ہیں کہ یہ میزبانی کرتے رہیں, اور اسی سے تو ان کا ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے. میجورٹی آف دیم آر فائنڈنگ اگین, ہاں آج لگ رہا ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر کم ہے, انفراسٹرکچر بننا چاہیے, لیکن کیا کریں, گلمرگ, پہلگام, سونامرگ کوٹ انہیں بند کر کے رکھا ہوا ہے. اور آپ کو ایک چیز بتا دوں, جہاں کوٹ کو اپنی بات ہوتی ہے, یہ ویسے کہنی نہیں چاہیے کیوں عدالت پکڑ لیتی ہے امیجیٹلی کہ صاحب یہ تو آپ کا کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا, لیکن جہاں ان کو اپنی بات ہوتی ہے وہاں یہ ہر ایک چیز کھول دیتے ہیں. مجھے یاد ہے یہاں گپکار روڈ پہ ہی اوپر جہاں یہ بنا ہوا ہے کرن سنگھ صاحب کا محل, اس کے آگے چیف منسٹرز ہاؤس بن رہا تھا, اور کورٹ نے اس کو روک دیا کہ صاحب نہیں یہ بن نہیں سکتا بیکاز دس گوز اگینسٹ دا پریزرویشن آف ڈالر. اور آپ حیران ہوں گے وہاں اب چیف جسٹس ہاؤس بن رہا ہے.
یہ دوہرا معیار کیوں؟ کیا جب جج صاحبان اس میں رہیں گے تو انوائرمنٹ خراب نہیں ہوگا، اور جب چیف منسٹر کا ہاؤس رہے گا، کیونکہ ورنہ آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر جب بینکٹ ہال میں رہتے ہیں یا گپکار پہ نیچے رہتے ہیں تو ٹریفک جام ہوتا تھا. لیکن کیا کرو گے، بول نہیں سکتے ہو. لیکن ہم نے بول دیا کیوں، ہم سچ بولتے ہیں. الطاف صاحب مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی خدمت کرنے کا، وہ 3 کون سے کام ہوں گے جو آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا پریورٹی نمبر 1، پریورٹی نمبر 2 اور پریورٹی نمبر 3 ہے؟ 3 کاموں میں ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ، اور آپ کا واٹر سپلائی، گھر گھر ایجوکیشن ورلڈ کلاس، سرکاری اسکول. میں ایجوکیشن منسٹر رہا ہوں. آئی ہیو این ایکسپیرئنس. رونا آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ 23,000 اسکولوں میں سے 19,000 کی بلڈنگیں نہیں ہیں. آپ کے ہیلتھ کا حال جتنا برا ہے. اور یہ میں آپ کو جنید صاحب آج ایک کہتا ہوں کہ جو بھی یہ چیزیں کرے گا وہی یہاں اب آگے کی سیاست چلا سکتا. اب ایموشنل سیاست گئی. کوئی یہ ایموشنس کی باتیں کرو گے. 370 کیا ملے گا 370 سے ان لوگوں کو؟ 370 کوٹ بحال کرے گا، ضرور کرے گا. کیوں؟ کیس ہمارا اسٹرانگ ہے. لیکن یہ چیزیں کرنے والی ہیں. اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں ہم کہیں گے کہ صاحب آپ کو سب کو سرکاری نوکری دے دیں گے. وی ہیو ٹو ہیو اسکیمز جو ان کو امپلائر بنائے. آخر میں آپ سے ایک اور چیز ذہن میں آ گئی، سوال بہت امپورٹنٹ ہے. کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا، ایک بڑے پرومیننٹ کشمیری پنڈت نوجوان ہیں، اور کمال کی بات ان کی یہ ہے کہ بڑی بے باکی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. میں جب بھی ان کے انٹرویوز پڑھتا ہوں، ان کے سوال جواب سنتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اقلیت سے تعلق رکھنے والا ایک شخص کشمیر میں ہے اور بہت دمدار طریقے سے اپنی بات اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنی بات رکھتا ہے. لیکن کل جو کچھ الفاظ کا استعمال انہوں نے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے جو رہنما ہیں ان کو لے کر کیا، آپ کیا مانتے ہیں الطاف صاحب؟ مجھے دکھ ہوا کل جو سندیپ جی نے وہ بیان ایک پولیٹیکل کولیگ کے بارے میں، دوسری جماعت کے نا شائستہ الفاظ تھے، اور جتنی ان کی مذمت کی جا سکتی ہے میں مذمت کرتا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ، سندیپ جی شوڈ ریممبر his Kashmiri employee gave his life for him. This is not Kashmiri culture, because I don't take him as a Kashmiri Pandit, or I don't take that employee as a Kashmiri Muslim. That is Kashmiriyat. The Kashmiriyat is not what he spoke yesterday. Sandeep ji, برخوردار ہو، اچھے ہو، لیکن ایموشنز میں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، کیونکہ آپ کی عزت آپ کی زبان کے الفاظ ہیں. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے سید الطاف بخاری. سید الطاف بخاری نے ایک بات بڑی اہم کہی ہے کہ جموں کشمیر میں جذبات کی سیاست ہمیشہ ہوئی ہے، اور جب جذبات کی سیاست کی بات کی تو مجھے فوراً یاد آیا کہ راولپنڈی کا راستہ کھولنے کی بات، سبز رومال، پاکستانی نمک، اس کے علاوہ اور بہت سارے اسی طرح کے جذباتی نعرے ہیں جن کا استعمال کیا گیا. چاہے رائے شماری کو بحال کرنے کی بات کی گئی، بہت ساری باتیں کی گئی، لیکن یہ اب تاریخ ہو چکی ہیں. دیکھنا اب یہ کہ سید الطاف بخاری جو کہتے ہیں کہ جذبات کی سیاست اب وادی کشمیر میں نہیں ہونی چاہیے، انتخابات اب دور نہیں ہیں، بالکل قریب ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ کشمیر کا عام آدمی جذبات کی سیاست کے ساتھ جائے گا، یا وہ یہ سمجھے گا کہ اب جذبات کی سیاست نہیں بلکہ حقائق، حقیقت اور سچ پر مبنی سیاست کا ہم کو ساتھ دینا ہے.